अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक में आया फयाज़ कुरैशी। नाज़रीन, मुल्क जी जेका माशी सूरत हाल है उनमें जेके मुल्क के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दरपेश हुआ उनखां मुल्क के उन कढण के हवाले से हुकूमत पारां जेके कोशिशूं कयूं हुयूं, बिलाखिर वफ़ाकी हुकूमत इन हवाले से न सिर्फ कामयाबियूं हासिल कयूं बल्कि IMF से जेके डीलिंग ख़त्म थियण ऐं ख़ासि तौर ते मुल्क के डिफ़ॉल्ट करण के हवाले से जेके उफ़ाऊं हुयूं उहे हाणे न सिर्फ दम तोड़े चुकियूं आहिनि बल्कि IMF पारां पाकिस्तान के स्टैंड बाय ग्रांट के हवाले से न सिर्फ अकबराई थी है बल्कि रज़ामंदी ज़ाहिर कंदे ईंदड़ 9 महीननि जे लाइ जेको माली पैकेज ॾियण हवाले से $3 अरब ॾियण जी जेका मंज़ूरी ॾियण जे हवाले से अकबराई थी है। इन हवाले से जिते IMF सां जेके माली डीलिंग जे मुश्किलातूं दरपेश हुयूं उते पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट थियण जा ख़तरा दरपेश हुआ ऐं ख़ासि तौर ते अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थी रहियूं हुयूं त मुल्क जेको डिफ़ॉल्ट थियण खां पोइ इंतिहाई मुश्किल सूरत हाल जे वर चढ़ी वेंदो ऐं मुल्क जो जेको अवाम आहे उहो तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾींदो। पर IMF सां जेको मुआदो या डीलिंग थी है उन सां जिते आसानियूं त पैदा थियूं आहिनि पर उते उन जे मुक़ाबले में ज़ाहिर IMF जा जेके शर्त आहिनि उहे बि इंतिहाई कड़ा ऐं सख़्तु आहिनि ऐं 300 अरब खां वधीक जेके मुल्क जा जेके कर्ज़ हुया या ख़ासि तौर ते टैक्सनि जो जेको भार हुयो उन्हनि खे जेको बजट में वधाइण जे हवाले सां इतफ़ाक़ थियण खां पोइ IMF नेट रज़ामंदी ज़ाहिर कंदे न सिर्फ़ कर्ज़ ॾियण जे हवाले सां मंज़ूरी ॾिनी आहे पर ईंदड़ 9 महीननि में इहो कर्ज़ जेको आहे 3 क़िस्तुनि में लॻभॻि ॾियण जे हवाले सां फ़ैसिलो थियण जे हवाले सां ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं आहिनि। 1.1 जेको बिलियन डॉलर्स जे हवाले सां जारी जेको महीनो आहे जुलाई में उनजी पहिरीं क़िस्त जारी थियण जे हवाले सां इतफ़ाक़ थियो आहे जेको हिन ई महीने में जारी थींदो त मुल्क जी जेको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जे हवाले सां जेके रुकावटूं या जेके मुश्किलातूं जेके मुल्क खे दरपेश आहिनि उन हवाले सां मुल्क के मुश्किलातुनि मां कढण जे हवाले सां अकबराई जेका उहा थींदी त हिन हवाले सां जिते अकबराई थी आहे उते बहितरी जा दग खुलण जा जिते रस्ता साम्हूं अची रहिया आहिनि उते पाकिस्तान जे अवाम जे हवाले सां मुश्किल जेका सूरत हाल आहे उहा बि मुल्क खे जेका अवाम खे तकलीफ़ में विझण जे हवाले सां ज़ाहिर नवां फ़ैसिला साम्हूं ईंदा। अहिड़ी तरह सां बिजली जा जेके अघ आहिनि उन्हनि में फ़ी यूनिट जे हवाले सां जेको ₹5 वाध करण जे हवाले सां जेका मुआदो आहे उन में ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं आहिनि। अहिड़ी तरह सां गैस जे हवाले सां IMF जा जेके शर्त हुया त उन में 45 खां 50% जेको अघ आहिनि उहे वधाए वञनि। हिकिड़े पासे मुल्क जे मथां गर्दिशी जेके कर्ज़ आहिनि उन्हनि जो बि हिकिड़ो वॾो दबाव आहे। इन समूरी सूरत हाल सां जेके आम माण्हू आहिनि उहे न सिर्फ़ु मुश्किलात जे वर चढ़नि था बल्कि जिते मुल्क जो जेको सनती जेको कारखाने जो जेको फीथो आहे उहो बि रुकिजी वियो आहे ऐं इन सूरत हाल में वॾी तादाद में बेरोज़गारी पैदा थी आहे, कारखाना बंदि थिया आहिनि ऐं इम्पोर्ट जो जेको निज़ाम आहे उहो बि तहस नहस थियण सां जेको ख़ाम माल आहे उहो बि उनजी दरामद रुकिजी वई आहे। त ॿिन्ही पासे जेकॾहिं पीड़ा आहे त उहो अवाम जे लाइ आहे ऐं मुश्किलातूं आहिनि त उहो अवाम खे बर्दाश्त करणियूं पइजी रहियूं आहिनि। ऐं हिन वक़्तु मुल्क जेको बदतरीन तारीख़ी जेका महांगाई खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे उन सूरत हाल खे ॾिसंदे जेकॾहिं ॾिठो वञे त आम वाइफे जी जेके शयूं आहिनि उन्हनि जा अघ पिणु चोट ते चढ़ियल आहिनि। त समूरी सूरत हाल खे सहण जे हवाले सां असां सां गॾु जॉइन कयो आहे ताहिर हसन साहब। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ताहिर साहब, IMF के साथ जो मुआहदा है उस पर पेशरफ्ती हो गई है। एक तरफ देखा जाए कि मुतालबात की एक बड़ी लंबी फहरस्त भी है कि ये जो मुआहदा होगा उस पर पाकिस्तान हुकूमत को ये तमाम शराइत जो है वो मंजूर करने पड़ेगी, बिलखुसूस जिसमें ख़ास तौर पर गैस और बिजली के जो नर्ख हैं उसमें इजाफा करने के हवाले से भी मुतालबात सामने आए थे और 300 अरब के करीब जो हैं वो बजट में टैक्स जो है उसमें भी इजाफे का मुतालबा किया गया था। तो क्या समझते हैं जो मजमूई सूरत हाल है उसमें इस महंगाई की सूरत हाल में जहां अवाम पहले ही तकलीफ से दो चार हैं तो इस सूरत हाल में मजीद जो है अवाम पर दबाव नहीं बढ़ेगा, अवाम की मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा? जी देखिए, बात यह है कि एक तो ज़ाहिर मुश्किल मरहला था और पिछली हुकूमत ने जो मुश्किलात खड़ी की थी तो उसके बाद जो है शराइत सख्त से सख्त पर होती चली गई और ज़ाहिर है कि अब उस स्टेज पे आके आपको जो कुछ मिला है वो मैं समझता हूँ कि ये पीनट है और ये चंद महीने की आपको एक सपोर्ट मिली है। इस चंद महीने के सपोर्ट में आप क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे ये तो ज़ाहिर है कि हुकूमत को पता है और उसकी सलाहियत कितनी है ये भी उसको पता है। लेकिन अब इससे आगे के मामला जो है वो उस वक्त ही चलेंगे जब आप ये चंद महीने उनको प्रूव करके दिखाएंगे कि यू आर मोस्ट लॉयल और जो उनकी कंडीशन है उनको कितना फुलफिल कर रहे हैं। यहाँ तक आपने बात की ये बढ़ने वाली पैसे बिजली गैस तो जो भी देखिए नॉर्मली भी आप भी अगर बैंक से किसी लोन लेने जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा आपके पास असिट्स क्या है, आप रिकवर वापस कैसे करेंगे, आपकी इनकम क्या है, कितनी किस्त देंगे, कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें वो पूछता है। तो बिल्कुल यही सेम सिस्टम है
ورلڈ بینک کا بھی. انہوں نے آپ سے یہی پوچھنا ہے کہ آپ کیسے دیں گے, کہاں سے نکال کے دیں گے. تو آپ کے جو ریکوری کے ادارے ہیں وہ بجلی, گیس, پیٹرول یہی ہے رہ گئے, اور کوئی آپ کا ادارہ بچا نہیں ہے جو کما رہا ہو, جو سیلف سفیشینٹ ہو, یا جس کے پاس اپنا بجٹ ہو, اور جو گورنمنٹ سے بجٹ لیے بغیر ہی چل رہا ہو. آپ کے 99% ادارے جو ہیں وہ گورنمنٹ سے بجٹ لے کے چلتے ہیں, اور وہ سارا کا سارا ظاہر جنریٹ ہوتا ہے مختلف شکلوں میں, مختلف چیزوں میں. ایک بدقسمتی سے ہماری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دو طرح کی حکومتیں ہیں. ایک جو ہے وہ پرو ایگریکلچر لینڈ لارڈ کی پارٹی ہے, اور ایک جو ہے وہ ہماری پرو انویسٹرس کی ہے, یعنی بزنس فرینڈلی ہے. اب وہ بزنس فرینڈلی جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے دوستوں کو بینیفٹ بھی دیتے ہیں, انہیں کہیں ریلیکسیشن بھی دیتے ہیں. ابھی جو شارٹ فال آیا ہے 350 ارب روپے کی ریکوری کا, وہ اسی لیے آیا ہے کہ آپ نے کہیں ریلیکسیشن دی ہے, کہیں دوستوں کو اپنے ایکوموڈیٹ کیا ہے, ان سے ریکوری نہیں کی. تو یہ سارا کا سارا جب جمع ہوا تو یہ ملٹی پلائی ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے ورلڈ بینک نے ظاہر اپنی کنڈیشن اور بڑھائی کہ آپ, انہیں اندازہ ہے کہ آپ یہاں سے ریکور کر کے نہیں دیں گے, آپ پراپر ٹیکس ریکوری نہیں کریں گے, کیونکہ آپ کو اپنے دوستوں کو ایکوموڈیٹ کرنا ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ اس سیکشن پہ جائیں گے, اس سیکٹر پہ جائیں گے جہاں سے ریکوری ہو رہی ہے. تو وہ آپ کا جو ہے پیٹرول اور گیس اور بجلی ہے, تو یہیں سے ریکور ہوگا. اب اس میں ہر آدمی افیکٹ کرے گا. بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے, آپ اپنے فرینڈلی دوستوں کو وہ دیتے ہیں, ریلیکسیشن دیتے ہیں, لیکن اس بزنس کے ریلیکسیشن دینے کے بعد وہاں سے ریکوری بھی تو ہونی چاہیے. اگر آپ ان کو 300 بلین کی جو ہے وہ دے رہے ہیں ریلیکسیشن, تو کم از کم انہیں ایک سال کے بعد اس کو 400 تو کر کے دینا چاہیے نا. وہ ہر سال 300 کر کے, تو وہ تو پھر ملٹی پلائی ہوگا. تو ایک گورنمنٹ اگر 5 سال رہی تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تو پھر 2000-3000 ارب کا جو ہے آپ کا ڈیفیسٹ آ جائے گا, اور یہ آپ کہاں سے پورا کریں گے. تو آپ کے پاس ریکوری کے جو سیکٹرز ہیں وہ یہی ہیں, اور ورلڈ بینک ظاہر مجبور ہے آپ کو اس سیکٹر پہ پابندیاں لگانے پہ. اور یہ تو بدقسمتی ہے کہ ایک جمہوری ملک جو ہے, ایک جمہوری ملک کی جو حکومت ہے, الیکٹڈ حکومت, وہ اپنے عوام پہ تو ووٹ ڈالنا اتنا اچھا سمجھتی ہے, لیکن جہاں سے ٹیکس ریکور ہو سکتا ہے ان کو ٹیکس ریکوری جو ہے بری لگ رہی ہے, کیونکہ ان کے دوستوں کو بینیفٹ نہیں مل رہا. تو یہ بہت ہی شرمناک بھی ہے, اور میرا خیال ہے قابل مذمت بھی ہے. تو جمہوری حکومتوں کو کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر ماشاء اللہ اور ڈکٹیٹر کی حکومتیں یہ سب کریں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ عوام فرینڈلی نہیں ہوتی ہیں. یہاں تو لوگ ووٹ لے کے آتے ہیں, دعویٰ کر کے آتے ہیں کہ ہم عوامی حکومت ہیں, لیکن آتے ہی عوام کے ساتھ جب آپ اس طریقے سے زیادتی کریں گے, اب اتنا ایک دم جب آپ برڈن ڈالیں گے, ویسے ہی لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانے کو پیسے نہیں ہیں. آپ کے یہاں جو ہے بھوک بہت بڑھ گئی ہے, افلاس بڑھ گئی ہے. آپ کے یہاں لاکھوں لوگ تو جو ہے وہ خیرات و زکوٰۃ کے پیسے پہ کھانے پہ مجبور ہو گئے. بہت یعنی جتنی تیزی سے پاورٹی لیول بڑھ رہا ہے, اس میں آپ کو کوئی شرم نہیں آ رہی, اس میں آپ کو کوئی لحاظ نہیں آ رہا. آپ اگر دینا چاہتے ہو بینیفٹ تو ایک سیکٹر کو دینا چاہتے ہو, دوسرے سیکٹر کو آپ جو ہے دبائے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کریں گے اور یہ آئیں گے ہمارے پاس. تو آپ یہ ذاتی کر رہے ہیں. ایک جمہوری حکومت ہونے کے ناطے آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے. اچھا طاہر صاحب, جس طرح ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ ظاہر ہے IMF کے ساتھ ایک معاہدہ, ایک اچھی بات تو اپنی جگہ پر یہ ہے کہ ہم مشکل صورتحال سے نکلے ہیں, مگر اب ظاہر موجودہ جو اسمبلی ہے یا موجودہ حکومت ہے اس کی مدت تقریباً کوئی 40 دن کے قریب رہ جاتی ہے. تو 40 دن کی اسمبلی اور 40 دن کی جو حکومت ہے, اس کے بعد آنے والے جو 90 یا 100 دن جو بھی بنتے ہیں نگراں حکومت کے حوالے سے, تو سمجھتے ہیں کہ نگراں حکومت مزید سخت فیصلے کرنے جائے گی, اس سے جو شرائط ہیں اس پر عمل کرنے کے حوالے سے یہ کام سارا نگران حکومت سے کروایا جائے گا, تاکہ جو مہنگائی کے حوالے سے جو اضافہ ہو, اور پھر وہ لوگ جو حکومت پر تنقید کریں گے یہ ٹرن کرنا چاہتے ہیں اس حکومت پر جو ٹیمپریری ہے. دیکھیں یہ میرا خیال ہے یہ ہو سکتا ہے ہمارے خیال ہوں یہ, لیکن بات یہ ہے کہ ٹیمپریری حکومت نے اگر آ کے وہ سارے سیکٹر جو ہے وہ ان کو ایڈریس کر لیا اور معاملات ریکوری بہتر ہو گئی, تو ہو سکتا ہے وہ ریلیف بھی دے دیں. تو پھر کیا کرے گی یہ جمہوری حکومت, تو ان کے تو ساری پول کھل جائے گی. بات یہ ہے کہ آپ کو اس بنیاد کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک ذمہ دار حکومت بن کے چلیں. آپ تو بڑا دعویٰ کر کے لندن سے آئے تھے کہ میں یہاں اس کی اکانومی جو ہے کر دوں گا, ٹھیک ٹھاک کر دوں گا. کہاں کیا آپ نے؟ آپ ایک سمپل اکاؤنٹنٹ ہے, آپ کا اکانومی سے کیا لینا دینا. آپ یا تو بینکر کو لا کے حوالے کر دیتے ہیں یہ ملک, یا پھر آپ جو ہے وہ آج بینکر آپ کا سابق وزیر خزانہ کہہ رہا ہے ہماری کوئی پلاننگ ہی نہیں تھی, ہماری کوئی اکانومی نہیں تھی. اس کے باوجود بھی جو ہے ہم سمجھ نہیں رہے کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں, کیسے آ رہے ہیں, کون پلانٹ کر رہا ہے, کون خراب کر رہا ہے ماحول.
अब नाम तो लेते हुए भी बार बार अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन वजीर खजाना साहब जो है उनकी, माफ कीजिएगा, कोई काबिलियत, कोई उनकी कैपेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। ये तो सारा का सारा अगर ये देखा है जाए तो प्राइम मिनिस्टर ने जाके मैनेज किया और उन्होंने जाके उनको उनकी मिन्नतें की और उनको मनाया कि भाई आप दे दें, हम कुछ थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। तो इसमें उनका तो कोई कमाल नहीं है, तो उनको ला के या बिठाने की जरूरत क्या थी। और दूसरा ये कि वो आते ही उन्होंने जो है सबसे बड़ा हमला कर दिया पेंशनर पे, और खुद उन्होंने सेनेट में जब वो नहीं आए कई साल, उसके पैसे तो खुद ले लिए उन्होंने। वो जायज थे, लेकिन ये आप इनको समझ, एक आम आदमी जो सारी मेहनत करता है 24-25 साल 30 साल मेहनत करता है इसके लिए कि मेरा बुढ़ापे में जो है मुझे एक रकम मिलेगी जिससे मैं अपना पेट पालूंगा, जिंदगी गुजारूंगा जिससे, आपको वो बुरा लग रहा है। भाई आप अपने दोस्तों से जो है वो टैक्स रिकवरी क्यों नहीं करते हैं? आप पौने पौने दामों आप बैंक बेच के गए, इदारे बेच के गए, आप ही की हुकूमत थी ना सारी की सारी। आपने जो है वो चंद करोड़ों में जो है बड़े बड़े इदारे बेच दिए, और उसका फायदा जो है वो आप और वो सब मिलकर ले रहे हैं, तो आप उनसे रिकवरी भी नहीं करते। अच्छा ताहिर साहब, एक तरफ तो ज़ाहिर है इसहाक डार साहब जिस तरह हम समझते हैं कि उन्होंने अपनी जिस तरह 1 साल से ज़्यादा जो अरसा अपनी कारकर्दगी दिखाई, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। 15 महीने ज़ाहिर है मौजूदा हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने मुल्क चलाया। ये तो फिर वज़ीर आज़म का क्रेडिट जाता है, उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है, काबीना के इजलास से भी खिताब किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना अगर ये हमारी मदद नहीं करता तो हम और मुश्किल में होते, ये दोस्त हैं हमारे जो जिन्होंने मुश्किल वक्त में मदद की। तो ज़ाहिर है चीन की जानिब से भी है वो मदद की गई, इसी तरह सऊदी अरब ने भी कोई $2 अरब के करीब रकम दी, और फिर इस तरह UAE ने भी इस तरह $1 अरब जो है वो इस मद में मदद की है पाकिस्तान की। ज़ाहिर है वो वापस पैसे तो करनी है, अगर ये सारे पैसे फिर दोबारा निकल गए ख़जाने से तो फिर तो और एक मसला नया खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 9 महीने का एक तो लंबा एक पीरियड है, और लंबे पीरियड में किस तरह ये गेन कर पाएंगे। समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है फिर एक नई मुश्किल खड़ी करने की तरफ जाएगी, क्योंकि इसहाक डार तो नहीं वो अपना रोल प्ले कर पा रहे, अपने दोस्तों को नवाजते रहे या इस तरह की कारकर्दगी रही उनकी। देखिए बात बिल्कुल सीधी सी है कि अगर इसमें सारी चीज़ों में क्रेडिट जो है वो चाइना का है, क्रेडिट सऊदी अरब का है, मिडल ईस्ट का है, या क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर का है, तो ये जो डार साहब हैं ये डिज़ास्टर हैं। और इस डिज़ास्टर को मेरा ख्याल है डिस्कस भी नहीं करना चाहिए, बल्कि ये एक लाइबिलिटी है जो मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी कौम पर लाद दी है, और शायद वो अपनी सज़ा की बदला लेना चाह रहे हैं इस पाकिस्तानी कौम से कि इस तरह का नालायक और इनकॉम्पिटेंट आदमी ला के आपने इकॉनमी में बिठा दिया है। आपके पास और भी लोग थे, एहसन इकबाल हैं, और भी दूसरे लोग थे जो चला सकते थे इकॉनमी। आपने स्पेशली जो है ये इसको वहाँ से जो है डिस्पैच किया, और वो यहाँ आके उसने डिजास्टर कर दिया। मैं नहीं समझता कि ये आगे भी अगर ये हुकूमत आई और रही और तो ये कोई बेहतरी ला सकते हैं इकॉनमी में। मैं नहीं समझता कि इसहाक डार साहब ने जो है कोई बेहतरी काम किया है। अगर उनकी मेरा ख्याल है खूबियाँ और क्वालिटियाँ और उनकी नेगेटिव गिनवाई जाए तो उसमें निगेटिविटी का ज़्यादा अमल दखल नजर आएगा। उनको ये बिल्कुल भी जेब नहीं देता कि वो कहें कि शायद उन्होंने कोई बड़ा सर्व किया है इस मुल्क को या इस मुल्क की इकॉनमी को। माजी में भी वो ऐसे ही करके गए हैं, बल्कि आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ के निकाले जाने की एक वजह इसहाक डार ही थे, क्योंकि उन्होंने जाके एक इदारे से लड़ाई लड़ ली और ज़बरदस्ती जो है उनके बजट रोकने की कोशिश की। तो ये तो उस वक्त भी इन्होंने मसाइल खड़े किए थे, तो अब ये मसाइल फिर खड़े करके जा रहे हैं। ज़ाहिर है कि इतने सारे पैसे हमें बाहर के भी देने पड़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के भी देने पड़ेंगे, तो ये कहाँ से दिए जाएंगे इसकी कोई मुझे नज़र नहीं आती। और ये 40 दिन की गवर्नमेंट है, ये तो मेरा ख्याल है ये 40वें तक ही है इनकी, तो इनको कैसे हम मान लें कि ये कोई बेहतरी करके जाएंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि ये इस तरह के ये डिजास्टर टाइप के लोग जो हैं वो आइंदा हुकूमत में ना हो, ताकि मुल्क की इकॉनमी कुछ संभल सके। अच्छा ताहिर साहब, लाइन पे ही रहेगा, वक्त हुआ ब्रेक का। इसी बात पे ही हम दोबारा यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि डार साहब अगर हुकूमत में आए वो एक अलग फैसला होगा, क्योंकि फैसला तो आवाम ने ही करना है। मगर मियां नवाज शरीफ के हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं कि नून लीग भी अगले इक़्तिदार में वो न सिर्फ अपने वज़ारत उज़्मा की ख्वाहिशमंद है, बल्कि वो समझते हैं कि आइंदा हुकूमत भी उन्हीं की होगी। तो इस मामले पर बातचीत करेंगे, वक्त एक शार्ट ब्रेक का। वेलकम बैक।
طاہر صاحب جس طرح بات چیت کر رہے تھے کہ نون لیگ خواہش مند ہے کہ اگلی حکومت بھی وہی بنائیں گے، تو ظاہر ہے ان کے پاس شاید ایک ہی وزیر خزانہ ہے اور ان کے پاس ایک ہی یہ قابل بندہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہی ملک کو چلائے گا اور ملک کی جو فائنینشیل کنڈیشن ہے اس کو اس صورتحال سے نکال سکیں گے. تو سمجھتے ہیں کہ عام انتخابات بھی ہوں گے، کچھ اس طرح کی صورتحال بھی نظر آ رہی ہے کہ عام انتخابات میں نون لیگ کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ ہاں نہیں، دیکھیے جس طرح انہوں نے 1.5 سال میں پرفارم کیا ہے اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کے لیے کوئی عوامی سپورٹ مل سکے گی. لیکن ان کے پاس یقیناً ایک کارڈ ہے میاں نواز شریف کا کہ وہ اگر آتے ہیں اور الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، جس کے چانسز مجھے کم سے کم نظر آتے ہیں، تو وہ کارڈ ہے ان کے پاس. اگر وہ ہوتا ہے تو شاید نون لیگ کی حکومت کو کوئی اپرچونٹی مل جائے. ادروائز نون لیگ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی بنیاد پہ ان کو دوبارہ لوگ ووٹ دے کے الیکٹ کریں گے. بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس لوگوں کی سلیکشن کا معیار ٹھیک نہیں ہے، آپ اس طرح کے لوگ ہی نہیں سلیکٹ کر سکتے جو چیزوں کو ٹھیک طرح چلا سکیں، معاملات کو سمجھ سکیں، تو پھر آپ کے لیے جو لوگ کیوں سپورٹ کریں گے، آپ کو کیوں ووٹ دیں گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ میاں صاحب کا آنا ابھی تو ظاہر ہے کوٹوں کی مرہون منت ہے. کوٹوں سے ان کی جو بھی معاملات ہیں وہ ختم ہوں گے یا ان کی سزا ختم ہوگی، اس کی ٹائمنگ دیکھنی پڑے گی کب ختم ہوں گے، تو وہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے. فی الحال تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب نے جس زور شور سے اور شد و مت سے یہ لانچ کیا ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر بلاول بھٹو زرداری ہوں گے، تو اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی ساری کیلکولیشن کی ہے، سارے معاملات کو دیکھا ہے، اور ان کو بھی اندازہ ہے کہ شاید میاں نواز شریف اس پوزیشن پہ نہ آ سکیں اور ان کی کلیئرنس یا ان کی سزا کا معاملہ یا ان کے جو لیگل معاملات ہیں وہ کلیئر نہ ہو سکیں. تو پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ لانچ کیا ہے اور وہ اس کے لیے پوری کمپین بھی چلا رہے ہیں، اور پوری جو ہے وہ نون لیگ سے بھی جو انہوں نے ڈائیلاگ کیا اس میں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ اگلا پرائم منسٹر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. تو میں نہیں سمجھتا کہ نون لیگ کو کہیں اسپیس مل رہا ہے، اور نون لیگ یہ ساری باتیں جو ہے کہیں نہ کہیں نیگوشیشن میں اس کے ساتھ ہیں، اور وہ اس طرح کا کوئی ریئیکشن بھی نہیں آ رہا ہے. تو یقیناً یہ مجھے لگ رہا ہے کہ نون لیگ کو اپنی پوزیشن پتہ ہے، اور وہ شاید انہیں بھی اندازہ ہے، اسی لیے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی الیکشن میں الائنس کی بات ہو جائے، کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو جائے. تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ کوئی آگے حکومت بنانے کے قابل ہو سکتی ہے. یہ وہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جس طرح لانے میں ایک بڑا شود و مت دکھایا گیا، بڑا زور شور اور بڑا مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ اس کو لایا گیا تھا، اگر اس طرح کا کوئی میکینزم ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کہہ سکتا ہے، کیونکہ لوگ تو اپنے حساب سے ووٹ ڈال کے آ جاتے ہیں اور رزلٹ جو ہے وہ پھر لوگ اپنی مرضی سے اناؤنس کرتے ہیں. تو اس طرح کی صورت. اچھا طاہر صاحب جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی خواہش مند ہے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے اگلا وزیر اعظم پاکستان کا وہ بنے، مگر ان کے بھی مستقبل کے حوالے سے ان کو تحفے میں جو دہیج میں کہا جائے کہ یہ قرضے بھی ملیں گے، آئی ایم ایف کا جو بحران ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو تنازع چل رہا ہے، بڑی مشکل سے وزیر اعظم نے رضامند کیا ہے، تو یہ نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی اتنا بڑا فیصلہ لینے کے بعد مشکل جو ہے وہ یہ فیصلہ اپنے حق میں لے گی کہ آنے والے 5 سال جو ہے وہ ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے؟ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ ظاہر اپنی چیزیں ایکسرسائز کر رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے مقابلے میں پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ ٹیلنٹڈ اور زیادہ کیپیبل لوگ موجود ہیں، اور ماضی میں بھی انہوں نے بہت مشکل دور میں حکومت کے 5 سال گزارے ہیں، اور کوئی اس طرح کی نہ مہنگائی ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی صورتحال ہوئی تھی. ہاں ان کے ساتھ ایک ضرور ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ ان کے بزنس فرینڈلی جو ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہیں جن کو وہ ریلیکسیشن دے کے ٹیکسز معاف کر دیں، یا ان کو جو ہے وہ بزنس کے اندر ایسے مواقع فراہم کر دیں جس سے ان کو فائدہ ہو جائے اور ملک اور قوم کو نقصان ہو. تو یہ ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے، اور اگر وہ ریکوری کرنے کی بہتر پوزیشن میں ہیں اور ان کے پاس جو لوگ ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں، ماضی میں بھی کیا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے کوئی زیادہ مشکلات ہوں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ 1-2 سال مہنگائی کے حوالے سے ان کو مشکلات رہیں گی، لیکن اگر انہوں نے ٹیکس ریکوری بہتر انداز میں کر لیا تو یہ مہنگائی تو ختم ہو جائے گی. صحیح. اچھا ایک طرف یہ ظاہر ہے حکومتیں بننے کے حوالے سے وقت سے پہلے بات کر رہے ہیں،
مگر ظاہر ہے اب جس طرح 40 دن کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اسمبلیوں کی مدت رہ گئی ہے، تو 40 دن کے بعد تو ظاہر ہے نگران سیٹ اپ بھی آنا ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت دیکھ رہے ہیں؟ افواہیں تو بہت ہیں کہ دبئی میں اجلاس ہوئے ہیں، بہت میاں صاحب بھی کر رہے ہیں اجلاس، زرداری صاحب بھی تھے وہاں، ظاہر ہے پھر واپسی بھی ہو گئی، پھر آئی پی پی ہے ان کی قیادت بھی وہاں دبئی گئی تھی، تو میل ملاپ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ظاہر چلا۔ اس وقت 2 صوبوں میں نگران سیٹ اپ بھی ہے، ظاہر ہے نیا نگران سیٹ اپ آئے گا تو اس میں دونوں کے پی اور پنجاب کا نگران سیٹ اپ جو ہے ان کو بھی واش کرنا پڑے گا، نیا لانا پڑے گا، تو اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی ایسے لوگ جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں جو فرینڈلی ہوں یا ان فرینڈلی ہوں، یا ملک کے حوالے سے ڈیسیشن میں بہتر قسم کے جو ہیں وہ لوگ لائے جائیں؟ دیکھیں اب یہ تو کیئر ٹیکر کے لیے تو بس میرا خیال ہے کہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں، کوئی بہت زیادہ کیپیبل اور بہت زیادہ کوئی اس طرح ہائی کوالٹی کے لوگ نہیں چاہیے ہوتے، تو وہ تو ظاہر ہے وہ جو بھی ہوں گے اس میں بھی اپنے سارے دوست ایڈجسٹمنٹ کے معاملات چلیں گے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کے ہی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنائیں گے یا ورلڈ بینک کا نامینی آئے گا؟ کوئی اس کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اصل ایجنڈا تو ورلڈ بینک کا ہے۔ اب ورلڈ بینک نے اپنے معاملات طے کرنے آگے اور ریکوری کی پوزیشنوں کو اسٹرانگ کرنا ہے، کیونکہ یہی جو فری پیریڈ ہوگا جو کسی حکومت کا نہیں ہوگا، کیئر ٹیکر کا ہوگا، تو ورلڈ بینک ان سے زیادہ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے اور ان سے زیادہ طریقے سے امپلیمنٹ کرانے کی پوزیشن میں ہوگا۔ تو ہمیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگلا کیئر ٹیکر وزیر اعظم نواز شریف کا ہوگا، زرداری کا ہوگا یا IMF کا ہوگا، اس کے بعد پھر طے ہو سکے گا کہ معاملات کتنے آگے بڑھیں گے، کتنے نہیں بڑھیں گے، کتنے مضبوط لوگ آئیں گے اور کتنے مضبوط نہیں آئیں گے، کیونکہ کچھ نام یہاں چل رہے ہیں آلریڈی، اور اس میں ایک نام آپ کو بھی یاد ہوگا بہت تیاری کے ساتھ لایا بھی گیا تھا کچھ عرصے پہلے، سندھ کے جو تھے اپنا بڑے مشہور ہمارے فائنانس منسٹر بھی رہے سومرو اور صاحب تو نہیں تھے، فائنانس یا منسٹر رہے حفیظ ہمارے شیخ؟ نام ظاہر ہے کہ ایک ہے کہیں، اور وہ ورلڈ بینک کے بڑے لاڈلے اور بڑے ہی کمپیٹنٹ رہے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ان کو ہی لا کے ڈاکٹر صاحب کو جو ہے یہاں کیئر ٹیکر بنا دیا جائے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ ورلڈ بینک کو بھی سمجھتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو بھی سمجھتے ہیں۔ جی اچھا طاہر صاحب، ظاہر ہے عالمی بینک تو اپنا ہی وہ ایسے لوگ چاہیں گی کہ وہ جو فائنانس کو جانتے ہوں، مگر بدقسمت یہ ہے کہ بینکر آ جاتے ہیں، پھر وہ ملک کو بینک کر کے چلا لیتے ہیں، مگر کچھ عرصہ ظاہر ہے 3-4 سال پہلے ملک کو کھلاڑیوں کے حوالے بھی کیا گیا، تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ کھلاڑیوں کو چلانے والے کے حوالے سے بھی نام سامنے آ رہا ہے کہ وہ ملک کے کیئر ٹیکر بنیں گے۔ دیکھیے میں نے کہا نا، اب یہ فیصلہ جو ہے یہ ابھی اس پہ کچھ بات کرنا بہت ہی قبل وقت ہو جائے گا، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگلا جو کیئر ٹیکر ہوگا وہ شاید میری ہو سکتا ہے آئی ایم رانگ، لیکن میری جو کیلکولیشن ہے وہ بتا رہی ہے کہ ورلڈ بینک کے نامینی ہوگا کوئی، اور ان کا اپنا کوئی نامینی بندہ ہوگا، تاکہ وہ ان کے جو انہوں نے طے کیا ایجنڈا یا جو بھی ان کے پلان ہیں اس کے مطابق چیزیں آگے بڑھیں، اور کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگلا بھی جو ایگریمنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ہو اور آپ بہتر پوزیشن میں آ کے وہ ایگریمنٹ کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے اسٹرانگ لوگ ہیں جو ان کے ایجنڈے کو آگے بڑھا سکیں اور دیکھ سکیں۔ تو میں نے کہا نا کہ یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ گورنمنٹ جائے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا نا کہ کہاں کہاں پہ لوپ ہولس تھے، کہاں کہاں ویکنیس تھی، تو اگر کیئر ٹیکر آ کے اس ویکنیس کو ختم کر دیتی ہے اور ریکوری آپ کی اب پورا مارک ہو جاتی ہے، تو آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صحیح۔ جی اچھا طاہر صاحب، گزشتہ جو 3.5 سال جو حکمرانی تھی پی ٹی آئی کی، تو اس میں اسٹیٹ بینک جو ہے وہ بھی IMF کے حوالے کر دیا گیا تھا، مگر اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ اب اسٹیٹ بینک جو ہے وہ IMF کے جو چنگل سے آزاد ہو چکا ہے، کیونکہ ری ایگریمنٹ ہوا ہے، تو اس ری ایگریمنٹ اسٹینڈ بائی ہے، ظاہر ہے اس کے مطابق جو ایز اٹ از اسٹے جو ہوتا ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ پھر ہو گیا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے پھر دوبارہ IMF کے پاس جو ہے وہ واپس چلا گیا ہے، تو پھر اگر نگران وزیر اعظم بھی کوئی IMF کا پسندیدہ کوئی شخص آ جاتا ہے، تو پھر اس طرح کے جو ادارے ہیں پھر وہ دوبارہ ان کے چنگل میں نہیں دیے جا سکتے۔ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک ارینجمنٹ کیا ہے اور ایگریمنٹ کیا ہے تو پھر آپ کو اس کے مطابق جانا پڑے گا، کیونکہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ اکنامکلی انڈیپینڈنٹ کنٹری نہیں ہے، آپ ڈیپینڈیبل ہیں، تو آپ کو یہ ساری چیزیں اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا ادارہ رہے گا، کون سا ادارہ جائے گا، کون کہاں سے کنٹرول ہوگا۔ تو اب یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم
ہمارا ملک جو ہے وہ اکنامیکلی اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اپنی بات منوا سکیں یا ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں. تو جو پیسے دے گا فیصلہ بھی وہی کرے گا, اور جب فیصلے وہ کرے گا تو وہ اپنے انٹرسٹ میں کرے گا. ظاہر ہے کہ وہ اس کا انٹرسٹ پاکستان یا پاکستان کے عوام نہیں ہو سکتا. لیکن یہ ہمارے جو اپنے لوگ ہیں جو پاکستان اور پاکستانی عوام کو اگنور کر کے فیصلے کرتے رہے ہیں اور فیصلے کرنے کے عادی ہو چکے ہیں, ان کو بھی تو یہ سوچنا پڑے گا کہ کچھ عرصے کے لیے اپنی یہ ٹیکسز یا یہ کمالات جو ہے اگر روک لیں تو شاید پاکستان 5 سال میں کچھ بہتر پوزیشن پہ آ جائے, اور ہم جو ہے ڈکٹیشن لینے کے بجائے ہم ڈکٹیشن جو ہے وہ دینے کی پوزیشن میں آ جائیں. تو اگر ہمارے لوگوں کو اس بات کی تھوڑی سی بھی وہ سوجھ بوجھ آ جائے اور پرانے سارے ٹیکسز اور گیم جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے بند کر کے ہم سیریسلی معاملات کو آگے کی طرف لے جائیں, تو ہمارے حق میں یہ بہتر بھی ہوگا اور ہمارے ملک کی اکانومی بھی بہتر ہوگی. اچھا طاہر صاحب, جس طرح ظاہر ملک ظاہر جو پیسے دیتا ہے تو اسی کے حکم پر اشارے پر ہی چلتا ہے. ظاہر اس وقت IMF ہمیں پیسے دے رہا ہے اور ہمیں چلا رہا ہے اور ہمیں بینکرپٹ ہونے سے بچا رہا ہے, ڈیفالٹ ہونے سے بچا رہا ہے. مگر بدقسمتی سے جو گزشتہ 3 سال میں جو حکمران رہے ان کے ساتھ وزیر خزانہ رہے, تو ان کے اوپر بھی الزام لگے کہ انہوں نے خط لکھے IMF کو, یا اس طرح FATF کے حوالے سے بھی لیٹر لکھے گئے کہ پاکستان کی مدد نہ کی جائے, پاکستان یہ غلط کر رہا ہے, پاکستان وہ غلط کر رہا ہے. اس سلسلے میں بھی کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف اس سخت کارروائی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے. اس طرح کے لوگ جو غلط کام کریں, پاکستان کو بینکرپٹ کرنے یا پاکستان کی راہ میں رکاوٹیں کھڑے کرنے کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی نظر آ رہی ہے؟ سر دیکھیں, اگر یہ چیزیں سب ٹھیک ہیں اور آپ کے پاس پروف ہے تو پھر انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ صحیح. اب انتظار اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہم ان کے لیے مساجد میں دعائیں کریں. بھائی آپ نے اگر پکڑ لیا اور آپ کو اس بات ثبوت ہے تو وائی ناٹ ٹو ٹیک ایکشن لے لینا چاہیے تھا. ایک بات, لیکن بات یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے وہی لوگ تو ہیں جو بنا سنوار کے اور میک اپ کرا کے لائے گئے تھے. تو بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پچھلے 4 سال ہیں, یہ ایک ایسی آسکر وننگ اسٹوری کی تھی کہ اس کے تو پروڈیوسر اور ڈائریکٹر کو کم از کم ایوارڈ دیا جانا چاہیے. صحیح. ہم اس پہ تو بات ہی نہیں کرتے ہیں, ہم تو صرف کہتے ہیں غلط تھا, لیکن اس کے ذمہ داروں کو ہم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کریں گے. تو پھر میرا خیال یہ کہ باقی آنے والے لوگوں کے لیے بھی راستہ اسی طرح رہے گا اور پھر ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. صحیح. اچھا آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ ظاہر IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا, ظاہر ہے پھر اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے بعد ظاہر پیسے منتقل ہوں گے تو ہمارے لیے کچھ راستے آسان بھی ہوں گے, مگر اس کے بعد پھر ایک پلان بھی بنائے گئے ہیں بچت کے, توانائی کے حوالے سے, مارکیٹ جو ہے وہ بند کرنے کے حوالے سے, جلد رات 8 بجے جو ہے مارکیٹیں بند ہوں گی, اور اس کے علاوہ پھر مہنگائی کا جو ایک طوفان آیا. اس وقت دودھ اگر مارکیٹ میں دیکھا جائے تو 230 تک جا کے پہنچا ہے, ایک مرغی لے دے کے سستی تھی وہ بھی 900 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے. تو اس مجموعی صورتحال میں پھر یہ بجلی مہنگی ہوگی, گیس مہنگا ہوگا, تو آنے والے دنوں میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, کیا عوام کے لیے مشکلات جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں؟ یقیناً مشکلات تو ہیں, بلکہ مشکلات نہیں بہت زیادہ مشکلات ہیں, اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اکنامیکلی دیکھنے سے زیادہ ہمیں اس کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بھی دیکھنا پڑے گا. کیونکہ اگر لوگ اس قابل نہیں رہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 وقت کی بھی روٹی کھلا سکیں تو پھر وہ پیسفلی سٹیزن کے طور پہ تو نہیں رہیں گے. ظاہر ہے کہ وہ پھر اپنا غصے کا اظہار کہیں تو کریں گے, کسی بھی حالت میں کریں گے, اور کس انداز سے کریں گے وہ اس وقت وہ بہتر سمجھیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں پہ بہت سوچ سمجھنے کی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں کہاں لوگوں کو ریلیف دے سکتے ہیں, وہ بھی دینا پڑے گا. اور اس میں یہ بہانہ کہ جی ورلڈ بینک کی شرائط ہیں, اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں ورلڈ بینک کی شرائط نہیں ہے, مطلب وہاں تو ہم ریلیف دے سکتے ہیں, وہاں بھی ہم ریلیف نہیں دے رہے. اور ایک اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ ایک انکمپیٹنسی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے, اور انکمپیٹنسی کا سیلاب اس لیے آیا ہوا ہے کہ اس کے آڑ میں ساری کرپشن اور ساری جو فیورٹزم اور سارے جو پروفٹزم ہے وہ کور ہو گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کمپیٹنسی کو پروموٹ کرنا پڑے گا, کمپیٹنٹ لوگوں کو آگے لانا پڑے گا, رائٹ جاب رائٹ مین پہ جانا پڑے گا. اور ضروری نہیں کہ میرا رشتہ داری جو ہے وہ وزیر خزانہ ہو, تو کوئی اچھا آدمی بھی وزیر خزانہ ہو سکتا ہے اور کوئی بہتر آدمی وزیر خزانہ ہو سکتا ہے. تو اگر اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو ان کو موقع دیا جانا چاہیے, اور ہمیں چیزوں کو بہتر کرنے کی کم از کم نیت تو ہم کریں نا, کم از کم ہونا نہ ہونا تو ٹائم لگے گا ابھی, لیکن ہم پہلے نیت تو کریں اپنی کہ ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں. ہم نے ورلڈ بینک سے پیسے آنے سے پہلے ہی ہم نے
ओपन कर दिया कि भाई जिसको जो इम्पोर्ट करना है कर ले, फिर दोबारा से और फिर वही एसआरओ कल्चर और फिर वही इसी तरह की जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये अगर इलेक्शन के लिए पैसे जमा करना है तो भाई ठीक है, लेकिन ये कि आगे इस मुल्क की इकोनॉमी जो है इससे बहुत बुरी तरह मुतासर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर हसन साहब असांखे ॿुधाए रहियो हो त अगरि जेकॾहिं राइट मैन राइट जॉब ऐं जेका बैड गवर्नेंस जो जेको ख़ात्मो आहे उन सां ई मुल्क खे दग ते लाहे सघिजे थो, छाकाणि जो हिन वक़्तु पाकिस्तान जंहिं मुश्किल सूरत हाल जे वर चढ़ियल आहे, ख़ासि तौर ते हिन वक़्तु ॾिठो वञे त पाकिस्तान IMF जेको हिकिड़ो वॾो सीड़पकार आहे, दुनिया जे तकलीफ़ जे शिकार जेके मुल्क आहिनि उन्हनि खे माली मदद करे थो ऐं पाकिस्तान हिन वक़्तु दुनिया जे चंद मुल्कनि में शामिल थी वियो आहे, टॉप 10 में चोथे नंबर ते अची वियो आहे, जेको मुल्क जेको दुनिया में चोथे नंबर ते जेको IMF खां कर्ज़ वठंदड़ मुल्क थी चुको आहे, छाकाणि जो पहिरियों इहो मुल्क 5 मुल्क जी लिस्ट में शामिल हुयो ऐं हिन वक़्तु पाकिस्तान चोथों नंबर माणे IMF जो सभ खां वधीक कर्ज़ी जेको मुल्क आहे उन्हनि में शामिल थी चुको आहे। त जेके ॻाल्हियूं कयूं वियूं त पाकिस्तान खे IMF मां जान छॾाइणी पवंदी, पर हिन वक़्तु जेका मजबूरी वारी सूरत हाल हुई, छाकाणि जो पाकिस्तान वटि एतिरी रक़म एतिरा डॉलर न हुया जो IMF मां जिन छॾाए सघिजे। बहरहाल मुस्तक़बिल जे लाइ अहिड़ी हिकमत अमली इख़्तियार करणी पवंदी जीअं पाकिस्तान न सिर्फ़ु पंहिंजो दग हासिल करे सघे, बल्कि अवाम जे लाइ जेका महांगाई मुश्किलातूं ऐं जेके पीड़ा आहे उन मां बि जान छॾाए सघिजे, छाकाणि जो जिते महांगाई थिए थी उते बदअमनी कर खणे थी, दहशतगर्दी जहिड़ा अज़ाब असां जिते भोॻिया आहिनि उते इंतिहाई मुश्किल खां पोइ जेको अमन असांखे पलो पियो आहे त उन अमन खे बरक़रार रखणु हिन महांगाई जे जेको तूफ़ान आहे उन में इंतिहाई मुश्किल बणिजे थो। त हुकूमत खे राइट मैन राइट जॉब ऐं गुड गवर्नेंस ते न सिर्फ़ु कमु करणो पवंदो, बल्कि पंहिंजा नवाज़ी ऐं जेके पंहिंजनि माण्हुनि खे फेवर ॾियण वारो जेको तसलसल आहे उनजो ख़ात्मो थींदो त असां मुल्क खे बहितर दग ते आणण में यकीनन कामयाबु थींदासीं। प्रोग्राम जो वक़्तु पुॼाणी ते पतो, इजाज़त ॾींदा, अला भाई।